अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुशामदीद। दौरे रूस से वापसी पर इमरान खान के लिए सरप्राइज़ तैयार हो चुके हैं और वतन वापस आते ही उन्हें चैन का कोई सांस लेना नसीब नहीं होगा और आते साथ ही उनकी दौड़ें लग जाएंगी। एक जानिब उन्हें अपने सियासी इत्तेहादियों को मनाना है और दूसरी जानिब यानी दौरे रूस से वापसी के 2 दिन के अंदर अंदर उनकी एक अहम शख्सियत के साथ भी मुलाकात होनी है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इत्तेहादियों को मनाने के हवाले से भी और तहरीक एतमाद की तलवार को हटाने में भी। और अगर इमरान खान साहब ने इस मरतबा अपने पुराने मौक़िफ़ से या जो वो सोच रहे हैं उससे यू टर्न लिया और जो अपने इख्तलाफात हैं उस शख्सियत के साथ अगर वो दूर करने की में कामयाब हो गए तो फिर अपोजिशन की टाइम फिश हो जाएगी। और अगर वो बरकरार रहती है, वो सूरत हाल जो कि तू रहती है, तो फिर मार्च के पहले से दूसरे हफ्ते के दौरान इमरान खान साहब की हुकूमत की टाइम फिश हो जाएगी। ये बात तो तय है। और जहाँ तक आते साथ ही उनको पै दर पै सियासी मुलाकातें इत्तेहादियों को मनाने, अपनी पार्टी के अंदर डिफेक्शन को रोकने, मुख्तलिफ ग्रुप जो सर उठाए बैठे हैं उनको मनाने या उनको दबाने की वट एवर जो उन्होंने कोशिशें करनी हैं, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके अपने पॉलिटिकल फेट के लिए। क्योंकि अगर उनकी पार्टी के अंदर शोरशें बरकरार रहती हैं, उनके अंदर पार्टी के अंदर खींचातानी रहती है, पार्टी के अंदर से ही ग्रुप्स उठना शुरू हो जाते हैं या पार्टी के अंदर से ही लोगों का जिस तरीके से अपोजिशन क्लेम कर रही है कि 26 अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं, तो ये वो सारी सूरत हाल है जो इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा पेचीदगी का सबब बन सकती है। और ये वजह है कि पाकिस्तान आमद के फ़ौरी बाद इमरान खान साहब कराची जाएंगे और कराची जाकर वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुलाकात करेंगे। उनके अपने सेक्रेटेरिएट जाएंगे बहादुराबाद। इस मरतबा ये नहीं होगा कि गवर्नर हाउस के अंदर मुलाकात होगी, इस मरतबा इमरान खान साहब को बहादुराबाद जाना पड़ेगा और बहादुराबाद जाकर MQM और MQM की राब्ता कमेटी के साथ मुलाकात करना पड़ेगी। क्योंकि MQM की तरफ से जो वाइब्स मिल रही हैं इमरान खान साहब को वो कुछ इतनी अच्छी नहीं। और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग काफ है वहाँ पर भी दरे चौधरी पर माथा टेकने आना पड़ेगा इमरान खान साहब को, उसके लिए लाहौर आना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त अगर हम गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर होने वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखें तो इस तरीका को ये चीज़ सामने आ रही है कि मुस्लिम लीग काफ और MQM ये दोनों सेम पेज पर आ चुके हैं। और अगर जो इमरान खान साहब की अहम मुलाकात होनी है वो मुलाकात कामयाब हो जाती है बिलफर्ज महाल, तो ये दोनों पार्टीज़ बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं करेंगी। और अगर वो मुलाकात नाकाम रहती है तो MQM और मुस्लिम लीग काफ दोनों ही ये बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेंगे। और इसके क्या क्या पॉन्स एंड कॉन्स होंगे वो मैं अभी आपको आगे चल के तफसील के साथ बताता हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और एक ऐसा मामला, एक ऐसा केस, एक ऐसा जुर्म जिसने पूरे पाकिस्तान के अवाम को एकदम से, जिसे हम कह सकते हैं, चौंका के रख दिया था, वो था नूर मुकद्दम केस। और वहाँ और नूर मुकद्दम के साथ होने वाला जो वाक़या है इस्लामाबाद में, कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान, उसने यकीनी तौर पर एक शौक की कैफियत पैदा कर दी थी। 4 माह के बाद नूर मुकद्दम केस का फ़ैसला इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने कर दिया है और एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब ने मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत और दीगर दफ़ात के तहत भी उनको सज़ाएँ दी हैं। जबकि उनके साथ जो 2 मुल्ज़मान और थे, जो चौकीदार वगैरह थे, उनको 10-10 साल की कैद दी है। जबकि उनके बावर्ची को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र को दफ़ा 364 पर भी 10 साल कैद की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई गई है और दफ़ा 342 के तहत भी 1 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई है और जिनसी ज़्यादती पर 25 साल कैद और 2 लाख रुपये जुर्माना दिया गया है। हीनियस जुर्म था, एक ऐसा जुर्म था जो इस सफाकियत का इनफैक्ट अमली मुज़ाहरा था। और इस केस के फ़ैसले ने यकीनी तौर पर जो मज़लूम ख़ानदान है उनके लिए उनकी दादरसी भी होगी और ऐसी इबरतनाक सज़ाओं से ऐसे जराइम की बेहकनी भी होगी। और इसी मामले पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ साहिबा का भी एक ट्वीट सामने आया जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने लिखा है अपने ट्वीट पे कि ज़ाहिर जाफ़र के जराइम सिर्फ अस्मत दरी और कत्ल तक महदूद नहीं थे। ज़ाहिर जाफ़र ने पैसा और असर व रसूख मुतासरा की साख पर हमले के लिए इस्तेमाल किया। शायद ये वाहिद जुर्म है जहां मुतासरा शख्स मुल्ज़िम बन जाता है। नूर मुकद्दम की अस्मत दरी और कत्ल से इंसानियत के ज़मीर पर लगे ज़ख्म
شاید ہی منتمل ہو سکتے ہیں۔ یقینی طور پر ملزم کے پاس ابھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جانے کی گنجائش موجود ہے، اپیل کرنے کا ان کا حق ہے، قانون کے اندر جو ان کے لیے جو گنجائشیں ہیں وہ ان کو استعمال کرنا ان کا حق ہے۔ لیکن ایک بات طے ہو گئی کہ جرم کسی بھی صورت اس کی سزا سے مجرم نہیں بچ سکتا، اور یہ بات آج اس فیصلے سے ثابت ہوئی ہے۔ نور مقدم کے لیے ان کے لیے سمپل ریسٹ ان پیس، اور ان کے لواحقین کے لیے یہ تو ہے کہ ان کو کم از کم ان کے جرم کی سزا مل گئی، ورنہ پاکستان کے اندر ایسے جرائم اور ایسے انصاف کے لیے لوگ نسل در نسل ترستے رہتے ہیں، لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا۔ نور مقدم کے اہل خانہ بھی چونکہ بااثر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کم از کم ان کو 4.5 ماہ میں انصاف مل گیا، کم از کم اس حد تک تو ہم اس کی پذیرائی کر سکتے ہیں۔ خیر، سیاسی معاملات پر واپس آتے ہیں۔ مسلم لیگ کاف اگر ہم دیکھیں اس وقت، تو مسلم لیگ کاف اس وقت حکومتی اتحاد کی ایک ایسی کڑی ہے، ایک ایسا جوڑ ہے جو نکلنے کے لیے بھی بےتاب ہے اور جڑے رہنے کے لیے بھی بےتاب ہے۔ اگر ہم بات کریں اس وقت جو کہی جا رہی ہے بات کہ جو پیپلز پارٹی ہے، JUI ہے، وہ بنانا چاہتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر پنجاب، مسلم لیگ نون نہیں مانتی، اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے یہ دعویٰ بھی کر دیا گیا ہے کہ 5 اراکین ہمارے ہیں، 12 اراکین کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، ٹوٹل رہ گئے 17۔ انہوں نے کہا جی باقی بندے آپ چھوڑیں، 17 کی بات کریں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ کاف کی طرف سے وہ جو 12 بندوں کی بات کی گئی ہے وہ PTI کے اراکین نہیں ہیں، بلکہ شاید وہ MQM کے اراکین ہیں، اور MQM اور مسلم لیگ کاف اگر یہ دونوں حکومتی اتحاد سے الگ ہو جاتے ہیں تو اپوزیشن کے اوپر بھی کوئی داغ نہیں ملتا، اور کسی قسم کی ڈیفیکشن کا، پیسے چلانے کا الزام بھی عائد نہیں ہوتا، اور دونوں اگر حکومت سے باہر آ جاتے ہیں، آ کے اپوزیشن سے مل جاتے ہیں، تو اپوزیشن کو 10 لوگوں کی ٹوٹل 162 ہیں ان کو 10 چاہیے 172 کرنے کے لیے، یہ مل جاتے ہیں تو وہ تعداد نہ صرف پوری ہو جاتی ہے بلکہ آگے بڑھ جاتی ہے، 178 کے قریب ان کے تعداد ہو جاتی ہے، تو وہ ان ہاؤس چینج کا آپشن بہت آسانی کے ساتھ اویل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے شرط ہے چیف منسٹر پنجاب کی۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو شرط ہے مسلم لیگ کاف کی، یہ بھی کچھ اتنی زیادہ سخت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے انٹرم پیریڈ، یعنی 2 سے 4 ماہ کی بات ہے۔ 4 ماہ کے اندر اگر میکسیمم بھی اگر ہم دیکھ لیں تو پرویز الہی صاحب کیا کر سکتے ہیں، کیا کر لیں گے؟ مثلا یہ تو نہیں ہے کہ پوری مسلم لیگ نون کا ہی صفایا کر دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی پنجاب میں 10 سیٹیں ہیں، وہ 4-5 اور انتخابی حلقوں کے اندر ترقیاتی کام کر کے، یا جہاں جہاں پر ان کا ووٹ بینک موجود ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ تو ان کے پاس اور نہیں ہے نا کہ پورے پنجاب سے مسلم لیگ نون کی 183 سیٹیں ہی ہڑپ جائیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اور یقینی طور پر جب یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، جب یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو ہر ایک ایسپیکٹ کو زیر بحث رکھا جائے گا۔ میں ابھی تک اس بات پر قائل ہوں کہ یہ بات صرف اور صرف ایک بلف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ مسلم لیگ نون کو اس پر اعتراضات ہے۔ البتہ یہ خبر ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو لندن سیکریٹریٹ ہے، جس کو ہیڈ کرتے ہیں نواز شریف صاحب، وہ مکمل طور پر ٹائٹ لپڈ ہے، اور خصوصی ہدایات وہاں پر جاری کر دی گئی ہیں کہ کوئی بندہ کسی جگہ پر کسی قسم سے، کسی جرنلسٹ سے، کسی اور بندے سے کوئی رابطہ نہیں کرے گا، بلکہ واٹس ایپ بھی اپنا وہ استعمال نہیں کیا جائے گا عام لوگوں سے رابطے کے لیے، وہ صرف خاص ہی رابطوں کے لیے واٹس ایپ استعمال ہوگا، ادروائز اس پہ کے بھی استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور یہاں پر جو مسلم لیگ نون کا جو لاہور کا سیکریٹریٹ ہے، وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے، یعنی جو گیم ہے انفیکٹ وہ 4-5 لوگوں کے ہی درمیان ہے، اور اسے آگے ابھی تک بات نہیں بڑھی۔ اسی سینیریو کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے ایک طویل عرصے کے بعد جو اپنی پولیٹیکل موومنٹ ہے اس کو تیز کیا۔ گزشتہ 2 دن کے اندر ہم نے دیکھا ان کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، ملے، فلاں کیا فلاں کیا۔ آج انہوں نے منصورہ کا بھی دورہ کیا، اور وہاں پر جا کے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے بھی ملاقات کی، اور وہاں پر جماعت اسلامی کی جو دیگر قیادت ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور اس ملاقات کا بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، یعنی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے ایوان میں موجود جماعت اسلامی کے واحد رکن قومی اسمبلی کی حمایت حاصل کرنا۔ اور جماعت اسلامی کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے اس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کے بعد نیشنل اسمبلی
اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے تو ہم تحریک عدم اعتماد کی سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر اس سیٹ اپ کو مزید 1 سال چلانا ہے اور تو پھر ہماری طرف سے معذرت ہے۔ ہاں، فریش الیکشنز کے لیے اگر اس حکومت کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے ہمارا ووٹ چاہیے تو ہم حاضر ہیں، اور چونکہ یہ پی ڈی ایم کا بھی اسی قسم کا موقف ہے تو میرا خیال ہے یہی ہے، ان کے اس بیان سے جو مجھے تاثر مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اب عمران خان صاحب کی بات۔ عمران خان صاحب اس وقت اپنے پولیٹیکل جو ہسٹری ہے ان کی، اور خاص طور پر اقتدار میں چونکہ وہ پہلی مرتبہ ہی آئے ہیں، اس کا ان کے لیے اس وقت ٹفسٹ ٹائم ہے جو وہ فیس کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جو سرپرائز ہیں وہ خود ان کی اپنی اتحادی جماعتیں ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب بلوچستان عوامی پارٹی باپ جو ہے وہ بھی اس وقت بہت زیادہ ناراض ہے۔ مسلم لیگ، کاف اور ایم کیو ایم سیم پیج پر آ چکے ہیں، اور جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے در پردہ اس کے مذاکرات جاری ہیں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، اور وہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی پیش رفت ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کو وطن واپس آتے ساتھ ہی ہر ایک محاذ پر لڑنا ہوگا، چاہے وہ پارٹی کے اندر کی سچویشن ہے، چاہے وہ اتحادیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور چاہے اپوزیشن ہے۔ ہر ایک محاذ کے اوپر ان کو نہ صرف اپنے جو موجودگی ہے اس کا احساس دلانا ہے، بلکہ سب جو یہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کے خلاف، جو پولیٹیکل بلڈ اپ ہو رہا ہے ان کے خلاف، اس ساری کی ساری ایکٹیویٹی کو نل اینڈ وائڈ کرنا ہے، اور یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ جناب میں ہی واحد ایک ایسی قوت ہوں جو پوری اپوزیشن کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہی ہے اور ان کو اس پر منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اب اس سینیریو کے اندر جس اہم شخصیت کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، ان کے ساتھ بھی ملاقات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اصل میں کہانی وہیں سے شروع ہوئی تھی اور اس نے جا کے وہیں پہ ختم ہونا ہے۔ اگر وہ کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پہ جا کے ختم ہونی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے۔ اگر آپ خالد مقبول صدیقی صاحب کا کل عاصمہ شرازی صاحبہ کے ساتھ ہونے والے انٹرویو کو ایک مرتبہ یوٹیوب پر جا کر دوبارہ سنیں تو وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل جو معاملہ ہے وہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ ہم اس پر بات بھی نہیں کر سکتے، یعنی اتحادی جماعتوں کو، ایم کیو ایم کو اور دیگر لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اصل مسئلہ کہاں پر ہے، کون سی جگہ پر کون سی گوٹ پھنسی ہوئی ہے جس کو عمران خان صاحب نے پھنسایا ہے، یا عمران خان صاحب سے وہ گوٹ وہاں پہ پھنسوائی گئی ہے جو اب ان سے نکل نہیں پا رہی، اور آخری کوشش ہوگی اس گوٹ کو وہاں سے نکالنے کی۔ اگر عمران خان صاحب اس گوٹ کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، فی الحال جس کا امکان مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر وہ باقی جگہوں پر ایسے گفتگو اور معاملات آگے نہ بڑھ رہے ہوتے تو پھر یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے کسی جگہ پر سافٹ کارنر پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اب کیونکہ دیگر جگہوں پر بھی انہوں نے اپوزیشن ادھر ادھر ہر جگہ پر اپنے معاملات کو فٹ کر لیا ہے، ایسی صورت میں ان کے لیے بھی اب واپس آنے کا، ان کے لیے بھی یو ٹرن لینے کا عمران خان صاحب کی طرح اب ان کے پاس آپشن کم ہے۔ دوسری جانب نیوٹرلٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ والا فیکٹر بھی اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ تاثر اس وقت تک بہت حد تک اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس پولیٹیکل گیم جو اس وقت بنی ہے اس کے اندر نیوٹرل رہنا چاہتی ہے، اور اس نے اس آپشن کو اتحادیوں کے اوپر بھی چھوڑ دیا ہے کہ جناب یہ اپنا سیاسی فیصلہ ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے، اس سے ہمارا یا کسی اور کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر وہ اپنے اس فیصلے پر قائم رہتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی مشورہ ہوگا اس ملاقات میں کہ جناب یہ سیاسی لڑائی ہے، بھائی جان تسی آپ پہ لڑو، جو بھی وزیر اعظم بنے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، ہمیں کیا پرابلم ہے، ہم تو جڑا جتے ہو دے نال۔ تو اس قسم کی اگر وہ صورتحال بنتی ہے تو پھر اب مارچ عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ ٹف ہوگا، اور جو سرپرائز ہے وہ انفیکٹ ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ اونٹ کس کر بیٹھتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔